बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 388 मुलाहिज़ा फरमाएं। जगह तो ठीक है मगर लगता है हालात कुछ गड़बड़ हो गए हैं। मैंने कहा राकील के अलावा 2 और अफराद भी गायब हैं और वो शैतान भी पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने मोबाइल फ़ोन पर जिससे बात की थी यहाँ भी उसकी झुंझलाई हुई आवाज़ मैंने 2 मरतबा सुनी है। आओ देखते हैं, वसीम ने पूरे एतमाद लहजे में कहा और एक जानी पड़ गया। आइंदा 2 मिनट में हमने हाउस नंबर 19 का कोना कोना झांक मारा लेकिन हमें अपने मकसद में कामयाबी ना हुई। हमने अपने शिकार अल्फ्रेड को अंटा गफील कर दिया था। उसका बेहरकत जिस्म बैरूनी दरवाजे के करीब ही पड़ा था। हमने गेंडानुमा अल्फ्रेड को घसीट कर उसके दराज कामत साथी के पास पहुंचा दिया। गराम मुनूज वजनी सोफे के नीचे दबा हुआ था। मैंने रुकू के बल झुककर उसका जायजा लिया। वो गहरी बेहोशी में था या फिर वहां पहुंच चुका था जहां की खबर नहीं हो सकती थी। बादियुल नजर में मुझे उसमें जिंदगी के आसार दिखाई ना दिए। उस शख्स ने राकील को कोई ज़ुद असर इंजेक्शन देकर दुनिया व माफिया से बेखबर कर दिया था। गराम के लिए मेरे दिल में गुस्से के सिवा कुछ भी नहीं था। मैं दांत पीसते हुए खड़ा हुआ और उसके नौसद माब थोबड़े पर एक गसूली ठोकर रसीद कर दी। उसी वक्त घर से बाहर किसी गाड़ी के स्टार्ट होने की मखसूस आवाज़ उभरी। रात के आखिरी पैर हर तरफ खामोशी का बसेरा था, इसलिए वो आवाज़ बड़ी वाज़े सुनाई दी। मैंने और वसीम ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। मैंने कहा वो शैतान की औलाद यहाँ से फरार हो रहा है, हरी अप। ये कहते हुए मेरे ज़हन में वही शख्स मौजूद था जिससे मोबाइल फ़ोन पर मेरी बात हुई थी। ग्राम और अल्फ्रेड हमारी नज़रों के सामने मौजूद थे। वो शख्स जिसके जिस्म में मैंने गोली उतारी थी वो भी दीवार के साथ बेसुध पड़ा था। शायद उसका सर दीवार के साथ खतरनाक हालत में टकरा गया था जिसके सबब उसे दोबारा उठने की हिम्मत नहीं हुई थी। 99% इम्कान इस बात का था कि फरार होने वाला शख्स वही था जो अब तक तहमकाना अंदाज में बोलता आया था। हमने गन्स को अपनी अपनी जेब में रखा और अपार्टमेंट से बाहर निकल आए। मज़कूरा शख्स का फरार इस बात पर दिलालत करता था कि राकील इस घर में मौजूद नहीं थी, वरना वो यूं इस तरह भागने की कोशिश ना करता। राकील अगर वहां नहीं थी तो फिर कहाँ थी? थोड़ी देर पहले मैंने उसे इसी घर में देखा था। 10-15 मिनट के अंदर वो कहाँ गायब हो गई? जो कुछ भी हुआ था इन्हीं 10-15 मिनट के अंदर हुआ था। मैंने उलझन ज़दा ख्यालात को ज़हन में बसाए वसीम के साथ घर से बाहर निकला तो एक स्याह गाड़ी को स्ट्रीट पर देखा। यह हमारी मतलूबा गाड़ी के सिवा और कोई नहीं हो सकती थी। ड्राइविंग का अंदाज बताता था वो शख्स शदीद अफरा तफरी के आलम में वहां से जा रहा था। यकीनन हाउस नंबर 19 में आमदोरफ्त का कोई और दरवाजा भी मौजूद था जहां से वो फरार हुआ था। हमारी येलो कैब में बैठने तक वो अपनी गाड़ी को स्ट्रीट से दाईं जानिब वेस्ट 3rd स्ट्रीट पर मोड़ चुका था। मैंने ईजानी अंदाज में वसीम से कहा उसका पीछा करो, वो जाने ना पाए। उसने कोई जवाब दिए बगैर एक झटके से येलो कैब आगे बढ़ा दी। फिर देखते ही देखते येलो कैब हवा से बातें करने लगी। रात के इस पैर मेन एटन की सड़कें वैरान थी, लिहाजा हम जल्दी से गाड़ी के नजदीक पहुंच गए। ईस्ट 18th स्ट्रीट तक हम आगे पीछे रहे। फिर जब वो मजकूरा बाला स्ट्रीट पर मुड़ा तो हमारे या उसके दरमियान फासला बढ़ चुका था। मैंने इसरारी लहजे में कहा वसीम वो निकला जा रहा है, तुम क्या कर रहे हो? वसीम ने पूरे एतमाद अंदाज में कहा यार वो कहीं नहीं जाएगा, तुम देखो मैं उसके साथ क्या करने वाला हूँ। बात खत्म करते ही वसीम ने येलो कैब की रफ्तार में बेपनाह इजाफा कर दिया। स्ट्रीट खाली होने के बायस लैन का कोई मसला बाकी नहीं रहा था। उसी स्ट्रीट पर रहते हुए हमने उसके पीछे 3rd एवेन्यू को क्रॉस किया और जब हम 2nd एवेन्यू के पास पहुंचे तो वसीम ने रॉन्ग साइड से कैब से गाड़ी के सामने कर दी। मजबूरन उसे ब्रेक लगाना पड़ा। वो हमारे पीछे चंद फुट के फासले पर रुका था। उसी लम्हे उस शख्स के चेहरे पर मेरी निगाह पड़ गई और मैंने उसे पहचान लिया। वो उन्हीं चारों में से एक था जिन्हें मैंने तसव्वुर की नज़र से राकील के आसपास देखा था और जिनसे 3 इस वक्त हाउस नंबर 19 में दुनिया और माफिया से बेखबर पड़े थे। स्याह गाड़ी जैसी रुकी, मैं अपनी साइड का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। गन मेरे हाथ में थी। इसका इम्कान 0 के बराबर था कि वो मुसल्ला होगा। अगर उसके पास कोई हथियार होता तो वो हमें अपने ताक़ुब में आने से रोकने की कोशिश जरूर करता। वो जिस अफरा तफरी के आलम में नंबर 19 से निकला था उसमें अपनी जान को साथ रखना ही गनीमत था। ये बात मेरे ज़हन में थी कि कहीं वो मुझे अपनी जानिब गन बदस बढ़ता देकर गाड़ी को बैक गियर में ना डाल दे। मैंने उसकी सीटी गुम करने के लिए पैसेंजर सीट का निशाना लेकर फायर कर दिया। गाड़ी की विंड स्क्रीन एक मखसूस आवाज के साथ दागदार हो गई। ताम गोली चलने की आवाज ने रात के सन्नाटे को मजरू कर दिया। मैंने उसे मजीद वहशत ज़दा करने के लिए एक और फायर कर दिया। मैंने ये गोली भी बेनिशाना चलाई। नतीजा मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक बरामद हुआ और उस शख्स ने ड्राइविंग साइड का दरवाजा खोलकर एक जानिब थोड़ लगा दी। मैं गन ले रहा था, उसके ताक़ुब में लपका। मैं हरगिज़ उसे कत्ल करने का इरादा नहीं रखता था। मैं तो उसे ज़ेरे दाम लाकर उसके अंदर से बहुत कुछ बरामद करना चाहता था। जरा पता तो चलता रोबदार आवाज में अहकाम सादर करने वाला वो शख्स कितने पानी में है और अगर पानी में नहीं तो उसे कितने पानी में फेंकना चाहिए। वो मेरे आगे अंधाधुंध भाग रहा था। मेरी फायरिंग ने उसे अच्छा खासा वहशत ज़दा कर दिया था। वो चाहे कितना भी तेज दौड़ता मुझसे ज्यादा तेजी नहीं दिखा सकता था।
मैं उसके ताक़ुब में सेकंड एवेन्यू पर दाईं जानी मुड़ा और आगे चर्च के सामने उसे छाप लिया। जब वो ना पाए रफ्तन ना पाए मानने वाली सूरत-ए-हाल से दो चार हुआ तो भागने का ख्याल ज़हन से निकाल कर मरता क्या ना करता कि मुस्ताक मुझ पर हमलावर हो गया। मैं चर्च के सामने कोई बेला नहीं लगाना चाहता था, लिहाजा दो चार जानदार तकनीकी हाथ मारकर उसे जमीन चाटने पर मजबूर कर दिया। इसी अवस्था में वसीम कैब को हमारे करीब ले आया। हम दोनों ने डंडा डोली करके उस शख्स को टैक्सी की अकबी नशिस्त पर पहुंचा दिया। मैं खुद भी वहीं घुस बैठा। वसीम ने लपक कर स्टीयरिंग संभाला और कैब को आगे बढ़ा दिया। मैंने अकबी सीट का मंजर दिखाने ड्राइवर वाले आईने में वसीम को देखा। उसने जबान से एक लफ्ज अदा ना किया और आंखों के इशारे से पूछा, कहाँ, किस तरफ चलूं? मैंने इशाराती जबान में जवाब दिया, जहां जिधर जी चाहे चलो। फिर अपने शिकार को सुनाने के लिए खुरदरे लहजे में कहा, मैं पार्टीशन ग्लास को अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। जरा मेहमान से दो चार जरूरी बातें करना है, तुम भी अपना काम जारी रखो। बात खत्म करते ही मैंने जेरे दाम आए शख्स को जबरदस्ती धकेल कर अपने पाँव में पहुंचा दिया। इस खला में सुकून इख्तियार करने के बाद वो आसपास से गुजरने वालों को नजर नहीं आ सकता था। हमारे और वसीम के दरमियान शीशे की दीवार खायल हो गई तो मैंने धीमी लाइट में अपने शिकार का जायजा लिया। उसकी उम्र लगभग 40 साल रही होगी। वो एक सेहतमंद और मजबूत शख्स था, लेकिन मैंने मार्शल आर्ट्स के खतरनाक हाथ दिखाकर उसे बेबस कर दिया था। गन बदस्तूर मेरे हाथ में थी। मैंने उसे निशाने पर रखते हुए गंभीर लहजे में दरियाफ्त किया, तुम्हारा नाम क्या है? साइमन। उसने बताया। राकील के साथ तुम लोगों ने क्या किया है? पता नहीं, वो लर्जा आवाज में बोला। वो हमारे पास नहीं थी। मैंने उसकी नाक पर गन का दस्ता मारा। तकलीफ की शिद्दत से वो बिलबिला उठा। कैब के शीशे पूरी तरह चढ़े हुए थे, इसलिए उसकी बिलबिलाहट गाड़ी से बाहर ना जा सकी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए खून खुआर लहजे में कहा, 3 और 3:30 बजे के दरमियान राकील हाउस नंबर 19 में मौजूद थी। तुम लोग लिटिल इटली में उसे गिरने के बाद अपने साथ वाशिंगटन स्क्वायर हाउसेस की तरफ ले आए थे। क्या मेरा तारुफ करवाते वक्त तुम्हारे रब्बी ने यह नहीं बताया कि मैं झूठ को बर्दाश्त नहीं करता? वो अपनी नाक से फूटने वाले खून को हाथ की पूंछ से साफ करते हुए पूछने लगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वाकई मुझे राकील के ठिकाने का इल्म नहीं। तुम किस बिना पर दावा कर रहे हो कि वो हमारे पास थी? मैं तो ये जानता हूँ कि हमारे साथी उसे कहीं और ले गए। उसका जुमला अधूरा रह गया। मैंने उसकी पसलियों में एक दर्दनाक ठुड्डा मारा और हकारत अमेज लहजे में कहा, झूठ पर झूठ नाकाबिले माफी जुर्म है। अब मुझे यकीन हो गया है कि रब्बी ने तुम्हें सिर्फ इतना बताया कि मैं वैतान हूँ और किसी डिसिल्वा के बेकअप में न्यूयॉर्क में दाखिल हुआ हूँ। तुम जल्द से जल्द मुझ पर काबू पाकर उसके पास पहुंचा दो, जैसा कि तुमने राकील को काबू कर लिया। मगर अफसोस, मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, अफसोस कि तुम लोगों को मेरी खतरनाकी से आगाह नहीं किया गया। मैं तुम्हें जिस अज़ियतनाक तजरिबे से गुजारने वाला हूँ तुम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं एक मरतबा फिर यही कहूंगा, उसकी बात पूरी होने से पहले मैंने उसकी पेशानी को निशाना बनाया और गन के दस्ते को एक मरतबा फिर जामन थी। वो ज़िबा होते हुए किसी जानवर की तरह तड़प कर रह गया। मैंने उसकी तकलीफ की परवाह किए बगैर एक और ज़रब लगाई। इन लोगों को मेरे हाथ से जो तकलीफ पहुंच रही थी वो उस तकलीफ का अशर अशीर भी नहीं थी जिससे मैं इस वक्त गुजर रहा था। उसकी चीखें थमी तो मैं उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। मैंने ही मोबाइल पर तुम्हारी वो कॉल अटेंड की थी जिसमें तुमने बीना राय को कत्ल के बारे में बताया था और मेरे सिलसिले में भी जरूरी हिदायत की थी। उस वक्त मैं बीना राय को अपने काबू में कर चुका था। मैंने उसका झूठ खोलते हुए कहा, सिवाड़ पार्क अपार्टमेंट्स में पहुंचने वाले तुम्हारे 2 साथियों ने राय के साथ क्या किया वो तुम्हें मालूम है, क्योंकि वो ये कारनामा अंजाम देने के बाद सीधे तुम्हारे पास वाशिंगटन स्क्वायर हाउसेस पहुंचे थे। उसकी आंखों में खौफ ज़दगी के आसार पैदा हुए जिनमें सहजाब का अंसर नुमाया था। मेरे इंकशाफ ने उसे वर्ताए हैरत में डाल दिया। मैंने अपनी बात मुकम्मल करते हुए मजीद कहा, तुम लोग जब राकील को लेकर अपने ठिकाने पर पहुंचे और उसे एक कुर्सी पर जकड़ दिया गया, फिर अल्फ्रेड ने उसके फिंगरप्रिंट्स लिए और ग्राम ने उसको एक इंजेक्शन लगाया, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? वो हैरत की शिद्दत से फट पड़ा। तुमने ये सब कुछ कैसे देखा? जैसे इस वक्त मौत को तुम्हारे आसपास मंडलाते हुए देख रहा हूँ, मैंने बेरहमी से कहा। और अगर तुमने मेरे सवालात के तसल्ली बख्श जवाबात ना दिए तो फिर ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात होगी। वो सहमी हुई आवाज में बोला, क्या तुम कोई जादू जानते हो? मैं क्या क्या जानता हूँ ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, मैंने सफाक लहजे में कहा। और अब मैं तुम्हारी जबान से कोई सवाल ना सुनूं। मैं तुम्हें सिर्फ 1 मिनट की मोहलत दे रहा हूँ। इन 60 सेकंड में अच्छी तरह गौर व फिक्र कर लो, तुम्हें मरना है या राकील के बारे में दुरुस्त मालूमात फराम करके जिंदगी को इंजॉय करना है। और तुम्हारा वक्त शुरू हो गया। साइमन को मेरे सलूक और इंकशाफ ने पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले रखा था। उस पर मैंने 1 मिनट की मोहलत देकर गोया उसकी जिंदगी के साथ काउंटडाउन टाइम बम मुंसलिक कर दिया। उसे मज़ीद दहशत ज़दा करने के लिए मैंने वॉच पर निगाह टिका दी, जिस पर गुजरने वाला हर सेकंड मौत को उसकी जिंदगी के करीब लाने का ऐलान कर रहा था। इन लम्हात में साइमन की हालत दीदनी थी। पेशानी के एक मुकाम पर पड़ने वाली 2 चोटों ने एक आलू को जन्म दे दिया था। उसके माथे का गुम्बद किसी बेढंगे आलू ही से मुशाबा था। नाक से निकलने वाले खून ने उसके चेहरे को मजीद भयानक बना रखा था। अगर साइमन दहशत और खौफ की इंतहा को पहुंचा हुआ था तो मेरी वहशत और जुनून की डिग्री भी मामूली नहीं थी। इसी दौरान में वसीम ने नहायत ही चाबक दस्ती से कैब को ईस्ट 5th स्ट्रीट में मोड़कर 2nd एवेन्यू को खैरबाद कह दिया।
پھر اسکوائر سے 3rd ایونیو میں داخل ہو گیا۔ اب وہ 3rd ایونیو پر شمال کی سمت میڈیلین کو بگائے چلا جا رہا تھا۔ اس کا موڈ اور تیور یہی ظاہر کر رہے تھے کہ وہ اپ ٹاؤن مین ہیٹن میں ہارلم کی جانب بڑھ رہا ہے۔ وسیم کی رہائش ہارلم کے قدرے محفوظ علاقے شوگر ہل میں تھی۔ 1 منٹ پورا ہو گیا سائمن، میں نے گن اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے صفاقی سے کہا، تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ مجھے مار کر تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، وہ سراسیمہ لہجے میں بولا، اس لیے تو میں تم سے راکیل کا ٹھکانہ پوچھ رہا ہوں۔ میں تمہیں زندہ رکھ کر راکیل کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں نے اپنی صفاقی میں کوئی کمی لائے بغیر کہا۔ سائمن کی آنکھوں میں متضاد کیفیت کے رنگ ایک ساتھ لہرائے اور وہ مجھے متذبذب کی انتہا پر کھڑا دکھائی دیا۔ میں نے گن کی نال اس کی پیشانی پر نمودار ہونے والے ابھار کے اوپر ٹکا دی اور اس کی آنکھوں میں گھورنے لگا۔ سائمن کے چہرے پر زردی پھیل گئی اور وہ مردہ سی آواز میں بولا، فیضان تم مجھے مار ہی دو تو اچھا ہے، کیونکہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تم راکیل کو کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ میری گراٹ نے سائمن کو دہلا کر رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے پیٹ کے نازک حصے پر کاری ٹھوکر لگائی اور کہا، قصوں میں بات نہ کرو، جلدی بولو، راکیل کے ساتھ تم لوگوں نے کیا کیا ہے اور اس وقت وہ کہاں ہے؟ دریائے ہڈسن کی تہ میں، سائمن نے نحیف آواز میں بتایا۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا، میں سمجھا شاید مجھے دھوکا ہوا ہے۔ سائمن نے کچھ اور کہا اور میں نے کچھ اور سنا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے تک راکیل ہاؤس نمبر 19 میں موجود تھی، ہڈسن ریور کی تہ میں کیسے پہنچ گئی؟ میں نے چیخ کر کہا، کیا بک رہے ہو؟ اس نے میرے اس چیختے ہوئے سوال کے جواب میں جو کچھ بتایا وہ بہت ہی اندھوناک اور دل خراش تھا۔ سائمن کے مطابق گرام نے راکیل کے بازو میں جو انجیکشن دیا وہ در حقیقت ایک خطرناک پوائزن تھا جس نے چند سیکنڈ میں راکیل کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ پھر ان کے 2 ساتھی راکیل سمیت ہاؤس نمبر 19 سے دریائے ہڈسن کی طرف اسے لے گئے تھے۔ یہ وہی 2 افراد تھے جنہوں نے بینا رائے کے اپارٹمنٹ میں پہنچ کر اسے ٹھکانے لگایا تھا۔ سائمن نے مجھے بتایا کہ راکیل کو اسی آہنی کرسی پر بندہ رہنے دیا گیا تاکہ کافی دنوں تک راکیل کا کوئی سراغ نہ ملے، بلکہ ان لوگوں نے جو بندوبست کیا اس کے پیش نظر تو یہ سراغ کبھی بھی نہ ملتا۔ آہنی کرسی دریائے ہڈسن کی تہ میں پڑی رہتی اور راکیل کی ڈیڈ باڈی۔ میں اس سے آگے کچھ نہ سوچ سکا اور نہ ہی سن سکا۔ سائمن سے مزید کوئی سوال بھی نہ کیا۔ میرے سوال بے جواب ہو کر رہ گئے۔ جب راکیل ہی باقی نہیں رہی تو پھر میں بےہودہ سوز سوالات میں وقت برباد کیوں کرتا؟ اب پتا چلا کہ ہاؤس نمبر 19 میں راکیل دکھائی کیوں نہیں دی تھی۔ اس وقت میرا دماغ کسی تندور کی مانند تھا جس میں چنگاریاں سی چھوٹ رہی تھی۔ راکیل چند روز کے بعد ہمیشہ کے لیے مجھ سے بچھڑ گئی تھی۔ سائمن کو جن حالات سے میں گزار رہا تھا ان میں وہ دروغ گوئی جیسی کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے مجھے جو بتایا ویسا ہی ہوا ہوگا۔ یہ سب کچھ ربی موشی ہائمن کی منظوری بلکہ حکم پر ہوا تھا اور میرے دل میں اس کے لیے شدید نفرت کا ایک پہاڑ کھڑا ہو گیا تھا۔ راکیل کی المناک موت نے میرے دماغ کو پہلے ہی منتشر کر دیا تھا۔ میرا جنون انتہا کو پہنچ گیا۔ میں نے گن کی نال اس کی پیشانی پر گڑایا اور خون خوار لہجے میں کہا، اگر راکیل ہڈسن ریور کی تہ میں پہنچ گئی ہے تو تم آؤٹ واٹر کیا کر رہے ہو؟ اس نے آنکھیں بند کر لی، گویا اسے یقین ہو گیا کہ اب 2 پل کے لیے وہ زندہ ہے۔ بند آنکھوں کے پیچھے اس نے شکست خوردہ لہجے میں کہا، میں مرنے کے لیے تیار ہوں، تم اب بھی زندہ رہ سکتے ہو۔ میں نے ایک چال چلی۔ اس نے اڑبڑانے والے انداز میں آنکھیں کھول دی اور بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے منمنایا، کیسے؟ میں نے اپنی چال کو آگے بڑھایا، اگر تم مجھے ساحل کے بارے میں بالکل ٹھیک بتا دو تو میں اسی وقت تمہیں گاڑی سے نیچے اتار دوں گا۔ مجھے وہ ایڈریس چاہیے جہاں پر ساحل کو رکھا گیا ہے۔ وحیدان، میری موت تمہارے ہی ہاتھوں لکھی ہوئی ہے، اس نے بے بسی کی آخری حد کو چھوتے ہوئے کہا۔ اگرچہ تمہارے وعدے کا اعتبار نہیں، لیکن میں زندگی بچانے کے لیے ضرور رسک لیتا، مگر افسوس کہ مجھے ساحل کے ٹھکانے کا علم نہیں ہے۔ تمہیں علم نہیں تو پھر اس کے ٹھکانے کے بارے میں کون جانتا ہے؟ میں نے درستی سے کہا۔ پہلے تو بینا رائے کو اسٹریٹ والے ٹھکانے پر ساحل کی دیکھ بھال کے لیے رکھا گیا تھا، بعد میں ربی کے حکم پر اسے کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا۔ اب تو بینا رائے بھی باقی نہیں رہی۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، میرے خیال میں محترم ربی کے سوا اس ٹھکانے سے کوئی اور واقف نہیں۔ رائے پر ہمیں شک ہو گیا تھا، اس لیے اسے ختم کر دیا گیا۔ بہت کو چند سانس کے فاصلے پر کھڑا دیکھ کر وہ سچ بولنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے لہجے کی سنگینی کو برقرار رکھتے ہوئے سائمن سے پوچھا، چلو اب اپنے ربی کے ٹھکانے کے بارے میں بتاؤ، میں ساحل کا پتہ براہ راست اسی سے معلوم کروں گا۔ میں محترم ربی کے ٹھکانے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، کوئی رابطہ نمبر نہیں، اس کے احکام کس وسیلے سے تم تک پہنچتے ہیں؟ محترم ربی کے دستے راس برنارڈ لیو ہم سے رابطہ کرتے ہیں، سائمن نے جواب دیا۔ اس کام کے لیے وہ اپنا فون استعمال کرتے ہیں۔ میں نہیں جانتا لیو کا قیام کہاں ہے۔ سائمن نے میرے آئندہ متوقع سوال کا جواب خود ہی دے دیا تو میں نے پوچھا، تمہیں برنارڈ لیو کا سیل نمبر تو یاد ہوگا؟ تھوڑے تعامل کے بعد اس نے مذکورہ نمبر بتا دیا۔ میں نے وہ نمبر اپنے ذہن میں بٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے رحمی سے کہا، سائمن تمہارے لیے کوئی چانس نہیں بچا، جب تم میرے کسی کام نہیں آ سکتے تو ربی کے لیے بھی کیوں کر مفید ہو۔ گڈ بائے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر آنکھیں بند کر لی، اس یقین کے ساتھ کہ میں کسی بھی صورت اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے ذہن کی گہرائیوں سے موت کو قبول کر لیا تھا۔ میں نے اس کے یقین کا پاس کیا اور گن کے کلپ میں موجود باقی ماندہ گولیوں کو سائمن کی پیشانی پر نمودار ہونے والے آلو میں اتار دیا۔ خس کم جہاں پاک۔ صبح کے 4:30 کا وقت تھا۔ اس وقت سارا نیو یارک سو رہا تھا۔
سوائے میرے جیسے شب بیدار اور خانماں خراب افراد کے میرے ساتھ وسیم بھی جاگ رہا تھا۔ سائمن کے بے جان وجود کو ہارلم ریور میں پھینکنے کے بعد ہم وسیم کی رہائش گاہ پر آ گئے۔ وسیم اپنے ایک دوست کے ساتھ اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتا تھا۔ اس کا دوست نوید ایک ہوٹل کے کچن میں کام کرتا تھا، لیکن ان دنوں وہ چھٹی پر تھا اور عید منانے پاکستان گیا ہوا تھا۔ مذکورہ اپارٹمنٹ نہایت ہی چھوٹے چھوٹے 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ شوگر ہل میں زیادہ تر مڈل کلاس سیاہ فام رہتے ہیں۔ ڈوچ سٹائل میں بنی ہوئی 5 منزلہ عمارتوں میں زیادہ تر بھورے پتھر سرخ اینٹوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ راکیل کی موت نے میرے دل کو بوجھل اور ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اپنے دکھ کو شیئر کرنے کے لیے سیٹل میں محترم سانگ فو کو فون کیا۔ وسیم کے اپارٹمنٹ میں فون کی سہولت موجود نہیں تھی، لہذا مجھے مجبوراً بینا رائے والا موبائل فون استعمال کرنا پڑا۔ واشنگٹن اسٹیٹ کا کوڈ 06 ڈائل کرنے کے بعد میں نے سانگ فو کے نمبر پنچ کیے۔ اگلی لمحے میرا اس سے رابطہ ہو گیا۔ میں نے نہایت ہی مختصر اور مؤثر الفاظ میں سانگ فو کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ میری بات ختم ہوئی تو اس نے ایک گمبھیر سانس خارج کرتے ہوئے کہا، اس جنم میں راکیل کی سانسیں پوری ہو گئی تھی، میرے لیے کیا ہدایت ہیں؟ میں نے پوچھا۔ گارشیا اور ڈی سلوا کا بید کھل چکا ہے، کیا میں اسی میک اپ میں رہوں یا مجھے اپنی آئی ڈی تبدیل کرنا ہوگی؟ گارشیا اور ڈی سلوا کا راز ربی اور اس کے قابل اعتماد لوگوں پر افشا ہوا ہے، لہذا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم ڈی سلوا کی آئی ڈی کو استعمال میں رکھ سکتے ہو۔ عام لوگوں کی ان معاملات سے کوئی سروکار نہیں کہ تم ویدان ہو، ڈی سلوا ہو یا کوئی اور ہو۔ بہرحال ربی اور اس کے بندوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ میں نے استفسار کیا، اور اصلی گارشیا ڈی سلوا کا کیا ہوگا؟ ہم ان کے نام سے جاری شدہ کریڈٹ کارڈ وغیرہ استعمال کر رہے تھے، کیا ربی کے آدمی کھوج لگاتے ہوئے آپ تک نہیں پہنچ جائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وقت ہی ایسا بولا، تم نے بتایا کہ ضروری کاغذات اور سامان وغیرہ تم لوگ ونگنگ کے پاس چھوڑ گئے تھے، صرف تمہارے کریڈٹ کارڈ ربی کے آدمیوں کے ہتھے چڑھے ہیں، اور وہ بھی تمام نہیں، صرف 2۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اصلی ڈی سلوا اور گارشیا نے اپنی ضروری اشیاء چوری کی رپورٹ درج کروا دی تھی، اس لیے ان پر کوئی وبال نہیں آ سکتا۔ میں نے مسئلتاً انہیں سیٹل تک پابند کر رکھا تھا، اب بھی وہ میرے حکم کے مطابق اسی اسٹیٹ میں رہیں گے، 1-2 روز میں انہیں نئے کاغذات مل جائیں گے۔ میں نے رپورٹ والی بات دانستہ تم سے چھپائی تھی، بہرحال یہ احتیاط کام آ گئی، تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ربی یا ربی کے آدمی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، بس پولیس والوں سے براہ راست پنگا نہ لینا، ورنہ بڑی مشکل میں پھنس جاؤ گے۔ میں نے ونگنگ کو تمہارے بارے میں خصوصی ہدایت دے رکھی ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو تو تم بلا تکلف اس سے کہہ سکتے ہو۔ سیل کی بیٹری شاید ڈاؤن ہو رہی تھی۔ 1-2 ضروری باتیں کرنے کے بعد میں نے رابطہ ختم کر دیا، پھر موبائل سیٹ وسیم کو دکھاتے ہوئے کہا، یار اس کے چارجر کا کوئی بندوبست تو کرو، یہ بڑے کام کی چیز ہے۔ ایک لمحے کے توقع سے میں نے اضافہ کیا، ذرا اس کا بیلنس بھی چیک کرو۔ وسیم نے موبائل اپنے ہاتھ میں لیا، پھر اسے گھما پھرا کر دیکھنے کے بعد بولا، یہ ایک ہائی فائی سیل ہے اور اس کی سم پوسٹ پیڈ ہے، بیٹری واقعی خاصی لو ہو رہی ہے، بہرحال میں اس کی چارجنگ کا انتظام کرتا ہوں۔ میرا مشورہ تو یہ ہے اس فون کا انڈیکس دیکھ ڈالو، ممکن ہے اس لسٹ میں تمہارے کام کا کوئی نمبر موجود ہو۔ وسیم کا مشورہ مفید تھا، لہذا میں نے موبائل فون کی بک کو کھنگالنا شروع کر دیا۔ وہاں پر بے شمار فون نمبر فیڈ تھے، لیکن کسی بھی نمبر کے ساتھ مجھے ربی کا نام یا حوالہ نظر نہ آیا۔ سائمن نے اپنی موت سے قبل مجھے برنارڈ لیو کا جو حوالہ دیا تھا بنا رائے کی فون بک میں موجود تھا۔ اگر موبائل کی بیٹری لو نہ ہو رہی ہوتی تو میں اسی وقت اس سے رابطہ کرتا۔ بہرحال تھوڑی چھیڑ چھاڑ کے بعد میں نے وہ سیل وسیم کے حوالے کر دیا۔ میں اس وقت شدید تھکن اور نیند محسوس کر رہا تھا۔ 19-20 گھنٹے مسلسل بھاگ دوڑ میں گزرے تھے۔ اب راکیل کی جدائی نے بھی میرے اعصاب کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ چند روزہ ساتھ میں راکیل نے مجھے اپنا عادی بنا دیا تھا۔ میں اس کی فرقت کو بڑی شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ جس طرح بکری کا بچہ چند دن تک آپ کے ساتھ رہے تو آپ کو بھی اس سے گہری انسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ راکیل تو ایک جیتا جاگتا انسان تھی۔ میں نے جب وسیم کو بتایا کہ میں سونا چاہتا ہوں تو اس نے گھر کے فریج میں سے میرے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا۔ میں نے رات راکیل کے ساتھ کارن میں بوفے ڈنر کیا تھا۔ سرد موسم میں انسان کو زیادہ بھوک لگتی ہے اور میں مسلسل دوڑ دھوپ میں بھی رہا تھا، تاہم مجھے اس وقت کھانے کی کوئی خاص طلب محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس میں زیادہ ہاتھ راکیل کو پیش آنے والے واقعے کا تھا۔ سائمن کے مطابق گرام نے اس کے بازو میں زہریلا انجیکشن دے کر اسے موت کے گھاٹ اتارا تھا اور یہ سب کچھ ربی کے اشارے پر کیا گیا تھا۔ میں نے دراز قامت گرام کی وہ درگت بنائی تھی کہ اس کا کچھ عمر نکل کر رہ گیا تھا۔ اس وقت مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ راکیل کی موت کا ذمہ دار وہی شخص ہے، ورنہ پتہ نہیں میں اس کا کیا حشر کرتا۔ ویسے میں نے اسے جس سلوک سے گزارا اس کے پیش نظر گرام کی زندگی کے امکانات 0 سے زیادہ نہیں تھے۔ وسیم کی اصرار پر میں نے تھوڑا زہر مار تو کر لیا۔ پھر اس نے کہا 5 بجنے والے ہیں، تم 5-6 گھنٹے تک اطمینان سے نیند لے لو، میں 11 بجے سے پہلے گھر سے نہیں نکلتا۔ میں نے دل کا بوجھ اور ذہن کا انتشار کم کرنے کے لیے اپنے دماغ کو مخصوص ہدایت دی اور دیکھتے ہی دیکھتے میں گہری نیند میں پہنچ گیا۔ اس صورت میں میری تھکاوٹ کا بھی غالب ہاتھ تھا۔ 10 بجے کے قریب وسیم نے مجھے جگایا۔ موبائل فون پر کسی کی کال آ رہی تھی۔ میری نیند کے دوران میں وسیم کہیں سے ڈھونڈ کر اس موبائل کا چارجر لے آیا تھا اور موبائل کو آن رکھتے ہوئے چارجنگ پر لگا دیا تھا۔ میں نے سوچا کوئی ضروری کال نہ ہو اس لیے تمہیں اٹھا دیا، وسیم نے معذرت خوانا انداز میں کہا۔ میں نے کوئی تبصرہ کیے بغیر سیل اس کے ہاتھ سے لے لیا۔
اسکرین پر آرائل لکھا ہوا آ رہا تھا۔ میں نے فون بک میں بہت سے نمبروں کے ساتھ اس قسم کے مختلف کوڈ لکھے دیکھے تھے، میں نہیں جانتا تھا یہ آرائل کس شخص کا کوڈ تھا۔ بہرحال میں نے کال ریسیو کر لی۔ میرے ہیلو کے جواب میں دوسری طرف جو آواز ابری اس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ ربی موشی آئمن کی مخصوص تاثر انگیز آواز تھی۔ گڈ مارننگ میرے بچے، اس نے بڑی شفقت سے کہا۔ تو یہ آرائل تمہارا کوڈ ہے، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ وہ نرمی سے بولا، آرائل نہیں، آرائل کا مطلب ہے ریسپیکٹڈ لارڈ۔ رائے مجھے اسی انداز میں مخاطب کرتی تھی۔ بہرحال تم سناؤ مائی سن، اتنے غصے میں کیوں ہو؟ میں نے اس کی استفسار پر لعنت بھیجی اور تندیہ لہجے میں کہا، وہ تمہارا اتنا احترام کرتی تھی اور تم نے اس کا بڑا بھیانک انجام کیا۔ اس بیچاری کو تم نے یہ اچھا صلہ دیا ہے، وہ غیروں کے ہاتھ کا کھلونا بن گئی تھی۔ ربی کی منافقت سے لبریز آواز میری سماع تک پہنچی، اس کی وجہ سے مجھے سائل کا ٹھکانہ بدلنا پڑا۔ میں نے بینا رائے کے جرم کی تفصیل نہیں پوچھی اور نکیلے انداز میں کہا، شاید تم نے راکیل کو بھی اسی لیے عبرتناک انجام سے دوچار کر دیا ہے، وہ میرے ہاتھوں کا کھلونا بن گئی تھی۔ تم سمجھدار ہو اور معاملہ فہم ہو میرے بچے، اس نے محبت بھرے انداز میں کہا۔ ربی پوری اسرار صلاحیتوں کا مالک تو تھا ہی، اس کے ساتھ ہی بلا کا اداکار بھی تھا۔ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے نرم لہجے میں بولا، ویدان تم جانتے ہو غداری اور بغاوت کی سزا بڑی کڑی ہوتی ہے۔ رائے نے ہم سے غداری کی اور روٹی نے بغاوت، وہ دونوں اپنے حقیقی انجام کو پہنچ گئیں۔ تم سے میری کوئی دشمنی نہیں، اس لیے اب تک میرے کسی آدمی نے آنکھ اٹھا کر بھی تمہاری طرف نہیں دیکھا۔ وہ چند لمحات کے لیے متوقف ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، حالانکہ تم نے قدم قدم پر مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، مجھ سے غلط بیانی بھی کی ہے، میں نے تمہاری بات کا یقین کیا اور یہی سمجھتا رہا کہ کسی نے تمہیں اغوا کر لیا ہے۔ تم نے راجر بن کر مجھ سے طویل بات کی اور میں نے تمہاری دروغ گوئی پر شک کرنے کی بجائے تمہاری ساتھی سائل کو تلاش کروایا اور بلاخر اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا، اور پھر ہپناٹائز کر کے اس کے اندر سے نایاب پتھروں کا راز اگلوا لیا جو بدھ نیل کنڈ کی عبادت گاہ کے تہہ خانے میں ہے، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ اور آج کل ادھر کھٹمنڈو کے مضافات میں کچھ پراسرار سرگرمیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں، غالباً تمہارے آدمیوں نے عبادت گاہ کو نشانہ بنانے کے لیے پیش قدمی شروع کر دیا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو میرے بچے، میں اس حقیقت سے انکار نہیں کروں گا۔ ربی کی منافقت پورے عروج پر تھی، لیکن تمہارے سرد لہجے سے میں محسوس کر رہا ہوں کسی نے میرے خلاف تمہیں زبردست ورگلا دیا ہے، تم کو میں نے بڑا فرما بردار پایا تھا۔ ربی کی اداکاری بڑی کلاس کی تھی، وہ مجھے اخلاق کی مار مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے بدسور اکڑ لہجے میں کہا، مجھے کسی نے نہیں ورگلایا، میرا یہ رد عمل تمہارے عمل کا نتیجہ ہے، میں اب بھی وہی پہلے والا بیتان ہوں۔ جیتے رہو میرے بچے، اس نے بڑے خلوص سے مجھے دعا دی اور بڑی شفقت سے دریافت کیا، میرے کی سمل نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے، اپنے دل کا غبار نکال دو ویتان، تمہارے دین میں جو لاوا پک رہا ہے اسے بہہ جانے دو، مجھے بتاؤ تمہیں مجھ سے کیا شکایت ہے میرے بچے۔ ربی موشی آئمن میرا ہر قصور ہر غلطی معاف کرنے پر تلا بیٹھا تھا، یہ اس کی ایک گہری چال تھی، مجھے ماننا پڑا وہ عمر کی اس حصے میں بھی بے پناہ اعصابی قوت کا مالک تھا۔ اگر میں اس کی حقیقت سے واقف نہ ہوتا اور اس کے عزائم تک مجھے رسائی حاصل نہ ہو چکی ہوتی تو میں آگے بند کر کے اس پر ایمان لے آتا۔ میں چونکہ اس کی اصلیت کو جانتا تھا اس لیے منافقت کے جال کو منافقت ہی کے بلیڈ سے کاٹنے کا فیصلہ کیا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ میری تھرڈ آئی والی صلاحیت سے آگاہ نہیں تھا، میں نے اس کی باتوں سے محسوس کیا کہ وہ میری پہنچ کو کسی پشت پناہ کی مدد سے تعبیر کر رہا تھا۔ جب سانگفو ربی اور اس کی صلاحیتوں سے باخبر تھا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ بدھزم اور یہودیت کی اس ارضی چپکلش میں ربی سانگفو کے بارے میں نہ جانتا ہو۔ ربی موشی آئمن چونکہ کارڈ چھپا کر کھیل رہا تھا، لہذا میں نے بھی اسے اپنی اپروچ کے بارے میں کچھ نہ بتایا اور نہ ہی اسے یہ احساس ہونے دیا کہ میں اپنی صلاحیت کے بل بوتے پر گزشتہ رات ایسٹ باسٹ اسٹریٹ والے سائنا گاگ میں جا گھسا تھا۔ اس کے محبت بری استفسار کے جواب میں میں نے جو بھی کہا، لوہے کو اسی طرح کاٹتا ہے۔ مجھے تم سے سب سے بڑی شکایت یہ ہے کہ ایک طرف تم مجھے بہت ہی عزیز سمجھتے ہو اور دوسری جانب تم نے میری ساتھی کو مجھ سے چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ اوہ، اس نے گہری اور گمبھیر سانس خارج کی، پتہ نہیں آج کل تم کن لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے لگے ہو۔ اس کا اشارہ واضح طور پر سانگفو کی سمت تھا۔ تمہارا لہجہ خاصا خراب ہو گیا ہے، اس میں سے احترام اور تقدس جاتا رہا ہے، پہلے تو تم اس تو تڑاک سے بات نہیں کرتے تھے۔ بہرحال وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، میں نے سائل کو تم سے نہیں بلکہ اس کے دشمنوں سے چھپا رکھا ہے، میں تو اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دینے کو تیار ہوں۔ پھر دیر کس بات کی؟ میں نے ترش لہجے میں کہا۔ وہ نرمی سے بولا، دیر تو تمہاری طرف سے ہو رہی ہے میرے بچے، میں اس دوران میں مسلسل تمہاری تلاش میں رہا ہوں، اب جا کر تم ملے ہو، میں آج ہی سائل کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ ربی کی اس مہربانی سے کسی گہری سازش کی بو آ رہی تھی۔ میں نے ہر بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے سٹائل میں نرمی پیدا کی اور پوچھا، آپ کب اور کہاں سائل کو مجھ سے ملوا رہے ہیں؟ شاباش میرے بچے، تمہارا نستعلیق انداز واپس لوٹ آیا ہے جس کی مجھے بے حد خوشی ہے۔ وہ مجھے خوش فہمی کے بانس پر چڑھاتے ہوئے بولا، میں نے آج رات ایک شاندار ڈنر پر تم دونوں کی ملاقات کا بندوبست کر دیا ہے۔ محترم ربی، آپ یہ بھی بتا دیں یہ ڈنر کہاں ہوگا؟ میں نے احترام بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس نے بتایا،
میں نے تمہارے اور ساحل کے لیے نیو یارک کے ایک مہنگے ترین ریسٹورنٹ ونڈوز آف دی ورلڈ میں ٹیبل ریزرو کروا دیا ہے. کیا تمہیں اس شاندار ریسٹورنٹ کے بارے میں معلومات ہیں؟ میں ونڈوز آف دی ورلڈ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، لہٰذا میں نے نفی میں جواب دیا تو اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا یہ ریسٹورنٹ ٹوئن ٹاور کے 107ویں فلور پر بنا ہوا ہے. ٹوئن ٹاور؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا یعنی ورلڈ ٹریڈ سینٹر؟ اس وقت تک 9/11 والا واقعہ پیش نہیں آیا تھا. وہ ٹوئن ٹاور ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں نہیں بدلا تھا. میرا مطلب وہی ہے جو تم سمجھ رہے ہو موشے، خائمن نے جواب دیا. تم دونوں ایک طویل عرصے سے ایک دوسرے سے بچھڑے ہوئے ہو، حالات جو بھی رہے ہوں. بہرحال مجھے تمہارے جذبات کے پامال ہونے کا افسوس ہے. نوٹ کر لو تم دونوں کے لیے جو ٹیبل ریزرو کروائی گئی ہے اس کا نمبر 105 ہے. وقت پر پہنچ جانا، کہیں وہ بیچاری تمہارا انتظار کرتی نہ رہ جائے. ساحل ٹھیک 9 بجے رات ٹیبل نمبر 105 پر موجود ہوگی. اوہ اور آپ؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا. میرے محترم کیا آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے؟ جوانوں کی بھیڑ میں اس بڈھے کا کیا کام؟ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا. میں نے اداکاری کی ضرورت کو مسلم جانا اور کہا مجھے آپ کی کمی شدت سے محسوس ہوگی میرے محترم، مجبوری ہے. وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا. ایک تو میں ریسٹورنٹ وغیرہ میں جاتا نہیں ہوں، دوسرے میں اس وقت امریکہ میں نہیں ہوں. وہ سرین جھوٹ بول رہا تھا. میں نے لگ بھگ 10 گھنٹے پہلے ربی موشی خائمن کو ایسٹ باسٹ اسٹریٹ والے سائنا گاگ میں دیکھا تھا. پھر میں نے سوچا ممکن ہے وہ واقعی امریکہ سے باہر چلا گیا ہو. اپنی معلومات اور اس کے بیان کی تصدیق کی خاطر میں نے پوچھ لیا میرے محترم آپ اس وقت کہاں ہیں؟ اسرائیل میں، اس نے بتایا. ربی کے جواب نے اس کے جھوٹ کا پول کھول دیا، لیکن میں نے اسے محسوس نہیں ہونے دیا اور کہا ٹھیک ہے محترم، آپ کا سیل نمبر اس موبائل سیٹ کی فون بک میں موجود ہے. مجھے جب ضرورت ہوگی میں آپ سے رابطہ کر لوں گا. بڑی خوشی سے میرے بچے، وہ شفقت بھرے لہجے میں بولا. اچھا ہوا یہ موبائل سیٹ تمہارے پاس پہنچ گیا. یہ ایک پوسٹ پیڈ کنیکشن ہے، جتنا جی چاہے استعمال کرو، بل کی فکر نہ کرو، وہ میرے اکاؤنٹ سے ادا ہوتا رہے گا. میں نے اسی نائٹ پر اس کا بھرپور شکریہ ادا کیا. اس نے مجھے اور ساحل کو ڈھیروں دعائیں دی اور رابطہ منقطع کر دیا. بظاہر سیدھی اور خرید نظر آنے والی ربی کی اس ٹیڑھی چال پر بغیر تشویش میں مبتلا ہو گیا. اس نے میری سوچ کو ایک سوالیہ نشان پر سوکھنے کے لیے ڈال دیا تھا. اگر کسی چیز کے آسانی سے حاصل ہونے کے آثار پیدا ہو جائیں تو انسان کو یقین نہیں آتا. یہ قانونی سی لگتی ہے. میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ربی اتنی شرافت سے ساحل کو میرے حوالے کر دے گا. اس کے پیچھے اس کی یقیناً کوئی چالاکی چھپی ہوئی تھی. اس کی عیاری اور مکاری کو مجھ سے زیادہ بھلا اور کون جان سکتا تھا. اور اس کے باوجود بھی میں نے رسک لیتے ہوئے ریسٹورنٹ جانے کا فیصلہ کر لیا.